गौसे पाक पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा शाबान की हर रात ये एक तस्बीह ये एक सूरत पढ़ लेता है, पूरा साल इसके घर में ग़ैबी फरिश्ते दौलत इसके घर में फेंक फेंक कर चले जाते हैं। ये शाबान मेरे भाइयों बहनों अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लाडला महीना है और ये रातें अल्लाह की लाडली रातें हैं। और अल्लाह के लाडले महीने में अल्लाह की लाडली रातों को अल्लाह के वली का बतलाया हुआ ऐसी सूरत का वजीफ़ा, ये वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अमल को लाखों लोगों को देकर इनके हालात को बदला है। गौसे पाक पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी इस अमल को लाखों लोगों को देकर इनकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा किया है। ये वो मौजज़ाती अमल है, ये दौलत का ऐसा तूफान उठाएगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, फैलाने पर मजबूर हो चुके हैं, पूरी ज़िंदगी अगर वज़ाहिफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, लेकिन आज तक किसी अमल से किसी वजीफ़े से अगर तुम्हें एक पाई का भी फ़ायदा ना हुआ हो, यूट्यूब पर या मुल्ला बापाओं के पास जा जाकर अगर तुम्हारी ज़िंदगी पूरी निकल गई हो, थक चुके हो, हार चुके हो, कोई कहता है तावीज़ पहन, कोई कहता है ये पी ले, वो पी ले, इस पानी पर दम कर, इसको पानी पिला, तू भी पी, इस पर दम कर, इस पानी पर दम करके दुकान पर छड़क, ये कर वो कर। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मौका अगर आपको गौसे पाक के बतलाए हुए अमल को पढ़ने का शाबान की इन ख़ास रातों में मिल गया, और अगर आपने इन ख़ास रातों में, मैं कहता हूँ, इस अमल को ना पढ़ा तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारोगे। आगे आपकी मर्ज़ी है। साथियों भाइयों बहनों, मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा अमल बताना, वो अमल बताना जो अल्लाह के सबसे लाडले वली ने। साथियों भाइयों बहनों, शाबान की इन लाडली रातों को, यानी कि शाबान के इन लाडले महीने में, साथियों भाइयों बहनों, जितनी भी रातें हैं इस महीने में साथियों दोस्तों पढ़ने के लिए बताया था। ये सूरत दुनिया जहां में बेशुमार लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पढ़ के एक रात में अपने हालात को बदला है। इस अमल के पढ़ते ही न जाने इस अमल में ऐसी क्या बात है कि लोग इस अमल के आशिक बन गए हैं, लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। बड़ा मौजज़ाती अमल है, ये अल्लाह के वलियों का बतलाया हुआ अमल है। ये साथियों भाइयों बहनों, ये शाबान का मुबारक महीना है साथियों दोस्तों, और शाबान का महीना तशरीफ़ ला चुका है तमाम अहले इस्लाम को। माह शाबान का बड़ा ही ये ख़ास महीना मुबारक हो दोस्तों। आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, जितनी भी रातें हैं, जो बंदा सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है माह शाबान में, किसी भी रात को इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र करता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने सच्चा अमल बताया है। अगर आज इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी बंदे ने वाकई कोई सच्चा अमल बताया है, और ऐसे दिन ऐसे मौके का अमल बताया है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा। ये वही अमल है दोस्तों। ये मौका आपने, ये अगर साथियों भाइयों बहनों ये अमल अगर पढ़ लिया, ये अल्लाह वाले आपके सबसे बड़े लाडले वली का बताया हुआ अल्लाह के अमल है। ये बेरे पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देता है, ये ख़जानों के मुंह खोल देता है, ये रब का लाडला वजीफ़ा है, ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा शाबान में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह इसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो तहद्दे निगाह वसी होगा। तुम शाबान का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारी 1000 करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। और दोस्तों, मैं आज शाबान की इन रातों का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ और तमाम तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माह शाबान का महीना रब का महीना है, और माह शाबान का महीना इस्लामी साल का 8वां महीना है। और इस महीने के शुरू होते ही जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, यानी कि शाबान की इन हसीन रातों को, फिर अल्लाह के ख़जाने वो बंदा लूटता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, और बंदा बेजार होकर तकलीफ़ में अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आज शाबान की इन हसीन रातों, साथियों भाई बहनों, ये बड़ा ही ख़ास अमल आ चुका है। शाबान का महीना है, इस महीने के शुरू होते ही यह वजीफ़ा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये ना हो कि शाबान के महीने में हमारी गलती कोताही की पकड़ की वजह से अल्लाह के महीने से हम लोग महरूम हो जाएं। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ, वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं,
در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں, لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں. بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں. آج شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ کسی بھی رات میں پڑھ لینا. رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا انشاءاللہ. یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے. اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں شعبان کی ان راتوں کو عمل پڑھنے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا. ایک سال کا انتظار کہ کب شعبان کی یہ ساتھیوں بھائی بہنوں قیمتی برکتوں والی, رحمتوں والی, عظمتوں والی راتیں آئیں, دعاؤں کو قبولیت والی راتیں آئیں اور ہم اللہ سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے. دوستو آج وقت ہے, آج اس عمل کو کرنا بے حد ضروری ہے. جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے, اللہ والو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے. ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے, نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے, نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے. اللہ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا کر دے. اللہ آپ کو اپنی جنات عطا فرمائے. اللہ آپ کو خود مختار بنائے. اللہ آپ کا کاروبار آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. تو دوستو شعبان کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیاں لے کر آ چکا ہے. آج ساتھیوں بھائی بہنوں پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے, لیکن عمل رات کا ہے. وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ. اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے, اتنا مجرب ہے, یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے. وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی, آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے. خدارا اب بھی وقت ہے, آج جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد ساتھیوں بھائی بہنوں جس کی اجازت عام ہے, جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں, اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا کر دیتے ہیں, اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں, معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے. دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا, نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج کل کا جو عمل ہے, آج کی جو اس ویڈیو میں آج کو یہ بڑا خاص وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں, جادو جنات کے خاتمے کو ساتھی بھائی بہنوں یہ عمل پڑھتے ہی فوری طور پر ہر طرح کی نظر بد جادو جنات کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کے تمام گندے اعمال برے اعمال کو یہ عمل ظاہر کر دے گا. یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو آج کے دن پانی کے گلاس پر اگر پڑھ لے, رات میں پڑھ کر پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاتا ہے تو اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ کوئی لا علاج بیماری ہے, یا پھر آپ کو کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کوئی بھی مرض ہے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں, یا کینسر تک کا مرض ہے, دنیا کا کوئی بھی مرض ہے, اس وظیفے کو پڑھیں, پانی کے گلاس پر پڑھ لیں تو پھر اس پانی کو پی جائیں. اگر وہ پانی تھوڑا سا بھی آپ کو کروا محسوس ہو, سمجھ جائیں کہ آپ پر نظر بد ہے, اور اگر ذائقہ اس کا نارمل لگے تو سمجھ جائیں کہ معاملات بہتر ہیں انشاءاللہ. جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا جائے گا, آپ کے جسم سے تو انشاءاللہ بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی. دوستو آج بڑی برکت والی رات ہے. یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ پڑھ لے گا, رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے. یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں. پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک رات کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے. اللہ والو اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں, ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو ساتھیوں بھائیو بہنوں, کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں, جس میں نہ رزق کی تنگی ہو, نہ بیماریاں ہو, نہ پریشانیاں ہو, نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے. دوستو آج بڑی ہی خاص رات ہے. جیسے ہی ویڈیو میری آپ تک پہنچے, شعبان کی ان عظیم رات میں جتنی راتیں باقی ہیں ان میں کسی بھی رات کو آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے. آج میری تمام ماؤں بہنوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ نے یہ تسبیح اس خاص رات میں اس خاص عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے. اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج اس خاص رات میں, شعبان کی اس برکت والی عظیم رات میں, یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں, یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا. دوستو اگر آپ نے اس رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا, دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا, تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا. اگر چند منٹ نکال کر اگر آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو رب کریم پورے سال کی نصیب کو چمکا دے گا, پورے سال کی خوشحالی آپ کی جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ. دوستو بڑا بدبخت, بڑا بدقسمت و بندہ ہے جو آج چند سیکنڈ, چند منٹ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے کر لیں, آج جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں.
آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج رات جو یہ وظیفہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو، بڑی ساتھیوں بھائیو بہنوں، محنت سے میں نے یہ وظیفہ بنایا، ڈھونڈا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ چند منٹ نکال کر کے آپ یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکتے دوستو بھائیو بہنوں، اور آج یہ مجرب اور مسترد عمل ہے، اور آج کے دن، آج کی رات ایسی نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری تمام دکھیاری بہنوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والے ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر خزانے بھی مانگے، من پسند نوکری، من پسند شادی مانگے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جہاں جب جیسے وقت ملتا ہے، چند سیکنڈ نکال کر، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آج کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ اگر آپ نے پڑھ لیا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ میرے بھائیوں میری بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بڑی خاص رات ہے۔ یہ جتنی راتیں ہیں تمام کی تمام خاص راتیں ہیں، نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر آپ اپنے مہینے کے شروع میں ان راتوں کو اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، تو پورا مہینہ زندگی، پورا سال اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رات اور یہ دن اتنے قبولیت کے ہیں کہ آج ایسی تسبیح پڑھنے والا، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی لاڈلی تسبیح پڑھنے والا، غوث پاک کا ساتھی بھائی بہنوں چاہنے والا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اور آپ بھی صرف چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑوا لیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کی کسی کونے سے آپ کا تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ساتھیوں بھائی بہنوں شعبان کا مہینہ آ جائے، آج پتہ نہیں کون سی، کہیں پر 9 تاریخ ہے، کہیں پر 10 تاریخ ہے، آپ کے ملک میں کوئی بھی تاریخ ہو، یہ مہینہ شعبان کی ہر رات کا عمل ہے، یعنی کہ یا تو ایک رات پڑھ لیں یا شعبان کی ہر رات میں اس عمل کو پڑھ لیں۔ تو آپ نے شعبان کی ان دنیا جہاں کی تمام کاموں کو چھوڑ کر، حسین راتوں میں، ان قیمتی راتوں میں دنیا جہاں کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ صرف ایک رات کر لیں، چاہے تو روزانہ رات کر لیں، اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آج کی رات آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ساتھیوں بھائی بہنوں تو رات میں جب فارغ ہو جائیں تو رات کو عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے۔ وقت کی ساتھیوں بھائی بہنوں کوئی پابندی نہیں ہے، رات پوری آپ کے پاس موجود ہے، بس ایک تسبیح کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں خود جانتا ہوں۔ آج تک ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو میں نے جس کو بتایا، جس نے پڑھا، اس نے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کیا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈل کر مانگ لینا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ساتھیوں بھائی بہنوں آپ پر بڑی کرم نوازی ہو جائے گی۔ آج کی رات میرے بھائیوں بہنوں، آج کی رات رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں، بہترین فرما دے گا انشاءاللہ۔ رحمت برکتیں آپ پر بارش کی قطروں کی طرح برسے گی۔ اور جو بندہ جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، پورے سال، پوری زندگی گزر گئی لیکن فائدہ نہ ہوا، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اگر مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے جان چھڑوانے کے لیے پڑھ لیں ساتھیوں بھائی بہنوں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست، گھر سے بے برکتی، گھر سے ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ آج رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، میرا یقین ہے۔ رب کریم ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں نہ گزار دینا، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ یہ بڑی خوبصورت رات ہے، یعنی آج آپ ساتھیوں بھائی بہنوں پوری رات موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالیوں کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو وہ پھر زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔
کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج بڑی خوبصورت گھڑیاں ہیں، بڑی خوبصورت رات ہے، شعبان کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے ساتھیوں، بھائی بہنوں، بزرگوں، ان راتوں میں مانگ لو، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، مانگ مانگ تک تھک جاؤ گے ساتھیوں بھائی بہنوں۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ اللہ والو، یہ دن بہت ہی خاص ہے، یہ رات بہت خاص ہے، یہ گھڑیاں بہت خاص ہیں، اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب آج رات آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو صبح اٹھتے ہی گھر میں چاروں طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو، آج کی رات، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے، چاہے تو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لیں۔ جو بھی آپ کے ساتھی بھائی بہنوں، جو بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ نے اس کی توبہ لازمی کرنی، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹ جائیں گی، اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ تو چلیے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خوبصورت بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہترین رہنمائی کے لیے عمل کو، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب جتنی راتیں ہیں، ان میں کسی بھی رات آپ نے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے دوستو، اگر آپ آج کی اس خصوصی رات میں درود پاک پڑھتے ہیں اور ان دعاؤں میں راتوں کی شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں دوستو، ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا پورا نام ضرور لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا، شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی آپ کا مقصد ہے وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا کہ آپ نے یہ وظیفہ آج رات میں ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہیں تو کامنٹس میں ضرور لکھ سکتی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، کون سا بندہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج رات پوری موجود ہے، کسی بھی رات میں کوشش کرنا اس عمل کو کر لینا۔ ویسے تو رجب شعبان کی جتنی راتیں ہیں سب قیمتی راتیں ہیں، کسی بھی رات میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا آج رات پڑھ لو تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، رات جیسے ہی لگ جائے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں باوضو کوشش کرنا، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، آپ کو جو بہتر لگے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ تمام میرے دوست بھائی بہن دوست احباب، آپ نے جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیں، ساتھیوں دوستوں بھائی بہنوں، آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا دیکھیں مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہتر رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو، آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں،
جس سے ہم کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کرے، روزانہ پڑھے، جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ 313 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 313 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک صفت ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے کھل جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ساری کی ساری مل جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی قدموں میں گر جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، 11 بار جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کا مقصد ہو، اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوستو، بھائیو بہنوں، کیا کرنا ہے؟ آخر میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ کو خود بخود کامیابی کی طرف آپ لوگ چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس قدم قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے پھر جو مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اللہ والو توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گمائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ ساتھیوں، بھائی بہنوں، 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، 11 بار جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہے، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آج اس خاص برکت والے ان راتوں کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکت لے کر آ جائیں گے۔ آپ اپنی تمام ساتھیوں، بھائی بہنوں، دکھیاری پریشان بہنیوں، اپنی تمام ماں بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند مجرب عمل دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو 1 بار پڑھ کر دیکھیں۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو، پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا۔ اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آج ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساتھ کے ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔
اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے اللہ والو؟ آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ یہ نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو کا۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا 4 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو ساتھی بھائی بہنوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے، اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ، پھر روڈ پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج کا جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے۔ صرف آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود شریف لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اس بات کو نہ سمجھ سکے تو پھر پورا عمل ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی آپ کا حاصل نہ ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس بات کو آپ نے بڑی توجہ سے سمجھنا ہے اور کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار رات میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ رات کے وقت، تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا آپ نے مانگنی ہے ساتھیو بھائیو بہنوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ بات کو سمجھیے گا، آج آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز، مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے، کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو ملے گا، فوری طور پر دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں، اے میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو، اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیو بھائیو بہنوں کام بن جاتے ہیں۔ بس اپنے کام، اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے پاس جاتا ہے، جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھی بھائی بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بن تن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو رب کریم اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہے کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔